Bismillahirrahmanirrahim. The incredible story, life story of दुलकरनैन अलैहिस्सलाम and याजूज माजूज। एक ऐसी स्टोरी जो दुलकरनैन अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज की है। कुरान में जिक्र हुआ एक अजीम हुक्मरान का जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। वो ऐसे बादशाह थे जिसे अल्लाह ने इंसान और जिन दोनों पर हुकूमत अता की। वो एक मोमिन बंदे थे जिसे अल्लाह ने अपने हुक्म से नूर और जुल्मत यानी रोशनी और अंधेरा दोनों का काबू दिया। वो एक पोशीदा शख्सियत थे जिसे अल्लाह ने खास कुव्वतें और इल्म अता किया था ताकि वो इंसानियत को याजूज और माजूज से महफूज रखें। मशरिक और मगरिब के मालिक दो जो बादलों, रोशनी और अंधेरे को एक हुक्म से चलाते थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिसे पोशीदा इल्म हासिल था और जिसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाया था। लेकिन शुरू करने से पहले पैगाम ये है हमारा आपके लिए, आप इस्लाम का पैगाम घर बैठे फैला सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। आपकी इस छोटी सी कोशिश से हज़ारों लोग फ़ायदा उठाएंगे और आप एक सिलसिला बरकत का हिस्सा बन जाएं। कुरान में जिक्र है एक अजीम हुक्मरान का, दुलकरनैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें खुदरत, इल्म और नूर अता किया। वो मगरिब और मशरिक तक सफ़र करते गए और इंसान के साथ जिन पर भी उनका असर था। अल्लाह ने उन्हें ख़ास इल्म अता किया जो आम इंसान के पास नहीं होता। उनका असल नाम मालूम नहीं है, लेकिन उन्हें दुलकरनैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिसका मतलब है दो सिंगे वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और याजूज माजूज का जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख खुल गया है और अपनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर दिखाया। हज़रत ज़ैनब बिन्त जशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हम तबाह हो जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई और गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज और माजूज क़यामत के करीब निकलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। वो अपने रास्ते में हर चीज़ तबाह कर देंगे। दरिया और झीलों के पानी पी जाएंगे और ज़मीन पर फसाद फैल जाएगा। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान उनसे लड़ाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला खुद उनको एक ख़ास अज़ाब से हलाक करेगा। ये अहादीस कुरान में दुलकरनैन की दीवार के जिक्र से मिलता है, जो अभी भी याजूज माजूज को रोकने के लिए है जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। हुक्मरान जिन्होंने दुनिया पर हुक्म किया वो लोग चार हैं, जिसमें से इस्लामी उलमा कहते हैं कि तारीख में सिर्फ 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर थे। मोमिन हुक्मरान में आते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें ऐसी बादशाहत दी जो किसी और को नहीं मिली। उनके पास इंसान, जिन, हवा और जानवरों पर भी हुक्म था। दुलकरनैन अलैहिस्सलाम एक इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान, जिसने मशरिक व मगरिब तक इंसाफ फैलाया और याजूज माजूज को रोकने के लिए दीवार बनाई। और काफिर हुक्मरानों में आते हैं नमरूद, जिसे निमरूद भी कहा जाता है। ये वह जालिम बादशाह था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था और ख़ुद को खुदा कहने लगा। बुख्त नज़र कहते हैं बाबिलियन का ताकतवर बादशाह, जिसने बैतुल मक़दस को तबाह किया और बनी इसराइल को जलील किया। रिवायतों में ये भी है कि मुस्तक़बिल में 5वीं हुकूमत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की होगी, जो क़यामत से पहले पूरे आलम में इंसाफ और अमन कायम करेंगे। अल्लाह ने दुलकरनैन अलैहिस्सलाम को ख़ास कुदरतें और बरकतें अता की, ताकत और सल्तनत। सूरह काफ सूरा 18 आयत 84 में है, हमने उसे ज़मीन में कुदरत दी और हर चीज़ का एक ज़रिया उसे अता किया। मतलब ये कि उसके पास हर काम करने की ताकत और वसीले मौजूद थे। मशरिक व मगरिब पर इख्तियार। वो सफ़र करते करते सबसे दूर मगरिब तक गए जहाँ सूरज ढलता है, और मशरिक तक गए जहाँ सूरज निकलता है। ये इस बात की दलील है कि उनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। हुकूमत और इंसाफ पसंद भी थे। अल्लाह ने उन्हें अदल करने की सलाहियत दी थी। जहाँ भी गए इंसाफ कायम किया और जालिमों को सज़ा दी। इंजीनियरिंग की सलाहियत भी दी थी अल्लाह ने उन्हें, जैसे कि याजूज और माजूज की दीवार भी अल्लाह की मदद से उन्होंने बनाई। उन्होंने 2 पहाड़ों के
درمیان لوہے کی ایک عظیم دیوار بنائی تاکہ یاجوج اور ماجوج کے فساد کو روکا جا سکے۔ یہ ان کی سائنس اور عمارت سازی کی قدرت کو دکھاتا ہے۔ الہی رہنمائی بھی تھی۔ ذوالقرنین علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے، خود کی نہیں۔ ان کی یہ تواضع انہیں ایک عادل اور نیک حکمران بناتی ہے۔ ان کی شخصیت کی خاص باتیں: انصاف، ہر جگہ انصاف قائم کرتے، تواضع، اتنی بڑی حکومت ہونے کی باوجود خود کو خدا نہیں بنایا، ایمان، ہر دفعہ کہتے کہ ان کی طاقت صرف اللہ ہی سے ہے۔ علم اور حکمت اللہ نے ایسی دی تھی کہ ان کے پاس عقل اور سمجھ تھی کہ قوموں کے مسائل کیسے حل کرنی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اور ذوالقرنین علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے؟ کچھ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی دور میں تھے۔ بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا حصہ تھے اور بعد میں اللہ نے انہیں علم لدنی، ایسا علم جو اللہ سے سیدھا ملاتا ہے، اور لمبی زندگی عطا کی۔ قرآن میں اس کا سیدھا ذکر تو نہیں ہے، مگر روایتوں علماء ان سے معلوم ہوتا ہے۔ دونوں اللہ کے نیک بندے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام حکومت اور انصاف کے لیے، اور خضر علیہ السلام علم اور پوشیدہ حکمت کے لیے۔ یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کی دیوار۔ شمالی سفر کے دوران ذوالقرنین علیہ السلام دو اونچے پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے، جہاں ایک قوم رہتی تھی جو مشکل سے سمجھ پاتی تھی۔ قوم کی شکایت یہ تھی کہ اس مخلوق نے کہا، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا، جو قدرت میرے اللہ نے مجھے دی ہے وہ بہترین ہے، تم بس اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ دیوار کی تعمیر کی گئی۔ انہوں نے بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے پہاڑوں کے درمیان رکھے، پھر پگھلا ہوا تانبا یعنی کاپر ان پر ڈالا۔ اس طرح ایک عظیم لوہے تانبے کی دیوار تیار ہوئی جو سیدھی اور مضبوط تھی۔ نتیجہ، یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار کو چڑھ پائے اور نہ ہی توڑ پائے، وہ وہاں بند ہو گئے جب تک اللہ کا وعدہ نہ پورا ہو۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی تواضع۔ دیوار بنانے کے بعد انہوں نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار مٹی میں مل جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار تب تک مضبوط رہے گی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ قیامت کے قریب اللہ اس دیوار کو گرنے دے گا، دیوار توڑنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، مگر صبح تک وہ ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے۔ آخر ایک دن جب اللہ چاہیں گے وہ کہیں گے، انشاءاللہ کل ہم اسے ختم کر دیں گے، اور اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ یاجوج اور ماجوج کی آبادی اتنی زیادہ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ ان کا فساد زمین پر لہروں کی طرح پھیل جائے گا، دریا اور جھیلوں کا پانی پی جائیں گے۔ زمین پر لہروں کی طرح پھیل جائیں گے، دریا اور جھیلوں کا پانی پی جائیں گے، ہر جگہ تباہی مچا دیں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے۔ ان کا غرور، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان تیروں کو خون لگا کر واپس بھیج دے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ مومن کا خوف۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر وہ اور مومن کوہ طور کی طرف پناہ لیتے اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ ایک خاص بیماری، کیڑا جو ان کے گردنوں میں گھس جائے گا، ویسا کیڑا بھیجے گا، اور ایک رات میں تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ زمین کیسے صاف کرے گا اللہ؟ پھر اللہ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، ان کی بڑی بڑی چونچوں میں اٹھا کر وہ اکٹھا کریں گے ان سب لاشوں کو۔ اس کے بعد ایک بڑی بارش ہوگی جو زمین کو پاک اور صاف کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد۔
مومن کی رہنمائی ہوگی۔ جب اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی طور کے نیچے اتر کر مومنوں کی رہنمائی کریں گے۔ دنیا میں ظلم ختم ہو جائے گا، انصاف ہر جگہ قائم ہو جائے گا، نفرت اور جنگوں کا سلسلہ رک جائے گا، زمین کی برکت، کھیت اور فصل بہت بڑھ جائے گی، پھل بہت بڑے اور درخت والے ہو جائیں گے، جنگلی جانور بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، دین کی وحدانیت بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف اسلام باقی رہے گا، ثالث طور دی جائے گی، جزیہ ختم ہو جائیں گے، سب صرف اللہ کی عبادت کریں گے، زمین پر قائم۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب 40 سال تک زمین پر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور ان کی دفن مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی۔ قیامت کا پیغام: یہ دور ایک ایسی نشانی ہوگی کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے فتنے اور علامت سامنے آئیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے سورہ الحج کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کی اور فرمایا: لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم مصیبت ہے۔ اس دن ہر دودھ پلانے والے اپنی بچی کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے جبکہ وہ نشے میں بھی نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اور قیامت کا خوف بہت شدید ہوگا۔ یہ آیتیں سن کر صحابہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی نیند اڑ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: کیا تم جانتے ہو اس آیت میں کس دن کا ذکر ہے؟ صحابہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دن وہی ہے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکارے گا۔ ابو سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا: اے آدم۔ آدم علیہ السلام کہیں گے: لبیک اے میرے رب، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا: اہل جہنم کو نکال کر لاؤ۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے: میرے رب، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ فرمائے گا: ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جب حاملہ عورتیں گر جائیں گی اور لوگ خوف سے نشے میں دکھائی دیں گے جبکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ بس صحابہ پر یہ خبر اتنی بھاری گزری کہ ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: یاجوج اور ماجوج میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری مثال ایک سفید بال کی ہے جو کالے بیل پر ہوگی، کالا بال جو سفید بیل پر ہو۔ پھر فرمایا: یہ بیت اللہ قیامت تک حج اور عمرہ کے لیے آباد رہے گا، حتیٰ یہ یاجوج ماجوج کے وقت کے بعد بھی۔ یاجوج ماجوج کی دعوت: شب معراج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں یاجوج ماجوج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ چند لوگ ایمان لائے لیکن اکثر نے انکار کر دیا۔ آج بھی ذوالقرنین کی دیوار موجود ہے لیکن اللہ نے نگاہوں سے چھپا دی ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو چھپا دیتا ہے تو کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا۔ جمیل کا واقعہ: جب سورہ مساد نازل ہوئی تو جب ابو لہب کو ملاست کرتی تھی تو اس کی بیوی جمیل بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پھر مسجد الحرام کی طرف گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے ارادے سے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری زبان والی عورت آ رہی ہے، کاش ہم یہاں سے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ جب جمیل ان کے پاس پہنچی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا: تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر مجھے مل گیا تو میں اس پر پتھر سے اس کے دانت کو توڑ دوں گی، اگر وہ شیر ہے تو میں بھی شیرنی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تمہیں یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں بیٹھے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ جمیل حیران ہو کر بولی: تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ مجھے تو صرف عمر نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر بنا دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، فرشتوں نے مجھے اس سے چھپا دیا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کاف کی آیت تلاوت کی، ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اسی لیے وہ دیکھ نہیں سکتے، چاہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ کاف آیت نمبر 57۔ جیسے اللہ جن اور فرشتوں کو انسانوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے، ویسے ہی ذوالقرنین کی دیوار اور یاجوج ماجوج کو بھی انسانوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین علیہ السلام مشرق و مغرب کیسے آئیں گے؟ انہوں نے کہا بادل ان کے تابع کر دیے گئے، روشنی اور اندھیرا برابر کر دیا گیا، اور جو بھی ضرورت تھی سب ان کے اختیار میں دی گئی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا اصل نام معلوم نہیں ہے، یہ لقب ہے جس کا مطلب ہے دو سینگیں والا۔ ان کے تاج پر دو سینگیں بنے ہوئے تھے، وہ اپنے بالوں کو دو زلف میں باندھ کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے اور دونوں طرف سے سورج کو پکڑا ہوا ہے۔ ان کی نسل عظیم خاندان سے تھی، خاندانی لوگ تھے۔ روایتوں کے مطابق وہ تقریباً 5000 سال پہلے یمن کی ایک بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے رشتہ دار تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں اپنے فوج کا سردار بنایا۔ دونوں نے مل کر کافروں سے جنگ لڑی اور ذوالقرنین علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم سیکھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی امت سے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبے کا طواف بھی کیا۔ اللہ نے ان کے لیے جن، انسان، بادل اور سب مخلوق کو مسخر کر دیا۔ انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا، مشرق اور مغرب تک گئے، اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی تھی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ وہ چڑھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اسے چھیڑ سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں دو پرچے دیے، ایک سفید اور ایک کالا۔ دن میں جب وہ کالا پرچم اپنے پیچھے رکھتے تو اندھیرا چھا جاتا، دشمن راستہ بھول جاتے، اور رات میں جب وہ سفید پرچم سامنے رکھتے تو روشنی پھیل جاتی اور ان کے سپاہی جیت جاتے۔ وہ عادل اور رحم دل حکمران تھے۔ جتنی بھی زمینیں فتح کی، وہاں لوگوں کے ساتھ انصاف اور مہربانی سے پیش آئے، کہتے تھے جو نیک عمل کرے گا اسے اجر ملے گا اور جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اس انصاف اور انسان دوستی کی وجہ سے لوگ یہ دل جیت لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مکہ آئے تو کعبے کے قریب گھوڑے سے اتر گئے۔ لوگوں نے کہا گرمی زیادہ ہے، اب تھک جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا میں اس جگہ سواری پر کیسے رہوں جہاں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام پیدل چلے۔ اپنی عزت، طاقت اور پوری دنیا پر حکومت کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکنے والے اور تواضع رکھنے والے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کا واقعہ۔ روایت ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ مجھے زندگی بڑھانے کا طریقہ بتاؤ۔ فرشتے نے انہیں آب حیات کے بارے میں کہا اور اس کا راستہ بھی بتایا۔ وہ ایک تاریک علاقے میں تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلے، لیکن آب حیات صرف خضر علیہ السلام کو ملا اور ذوالقرنین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے خضر علیہ السلام کو قیامت تک زندہ رہنے کا رتبہ ہے۔ سونا اور تلاش کا واقعہ۔ ایک سفر میں ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک تاریک وادی سے گزرے۔ انہوں نے کہا جس چیز پر تمہارا پاؤں ٹکرائے اسے اٹھا لو۔ بھائیوں میں 3 قومیں تھیں۔ پہلی قسم کی قوم بھائیوں نے کہا ہم تھکے ہوئے ہیں، کیا بوجھ اٹھائیں، اور کچھ نہ اٹھایا۔ دوسری قسم کے سپاہیوں نے کہا حکم ہے تو تھوڑا سا تو لے لیتے ہیں، اور تھوڑا اٹھایا۔ تیسری قسم کے سپاہیوں نے کہا حکم میں حکمت ہوتی ہے اور جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھائے۔ صبح جب روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب سونا تھا۔ جو کچھ نہیں لائے وہ پچھتائے، جنہوں نے تھوڑا اٹھایا وہ سوچنے لگے کاش زیادہ اٹھا لیا ہوتا، اور جنہوں نے زیادہ اٹھایا انہوں نے بھی افسوس کیا کہ اور زیادہ لے سکتے تھے۔ یہی مثال آخرت کی ہے۔ کفار کہیں گے کاش ہم نے ایمان لائے ہوتے، گناہگار مومن کہیں گے کاش اور نیک عمل کیے ہوتے، اور بزرگ عبادت گزار بھی کہیں گے کاش اور عبادت کی ہوتی۔ قرآن میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ایسا آتا ہے کہ جیوس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کو کہا، اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ سوالات ہوئے تو اللہ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اس میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ان کا کچھ ذکر سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر قدرت دی اور ان کے لیے ہر چیز کا ذریعہ مہیا کیا۔ سورہ کہف۔ پہلے سفر میں وہ مغرب تک گئے اور دیکھا کہ سورج ایک چشمے میں ڈوبتا ہے۔ دوسرے سفر میں مشرق تک گئے اور دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تیسرے سفر میں 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے جہاں لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج زمین پہ فساد کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک دیوار بناؤ۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تم صرف اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ انہوں نے بڑے بڑے لوہے کے بانٹے جمع کیے اور پگھلا کر تانبا ڈال دیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط بنی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پہ چڑھ سکتے تھے نہ تو اس کو توڑ سکتے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب اس کا وعدہ آئے گا تو یہ گر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز دیوار کھودتے ہیں، جب سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں آج چھوڑو کل پھر کریں گے، اور اللہ رات بھر دیوار کو ویسے کی ویسے کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل پورا کریں گے، اور اس دن دیوار ویسے ہی رہے گی جیسے چھوڑی تھی۔ تب وہ نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کا خوفناک فتنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تیبریس یعنی لیک آف جلیلی کا سارا پانی پی جائیں گے، دنیا بھر میں قتل و غارت کریں گے۔ جب ان کا فتنہ بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ اللہ ان کے گردنوں میں ایک کیڑا بھیجے گا جو سب کو ایک ہی وقت میں مار دے گا۔ دنیا خاموش ہو جائے گی، پھر پرندے آئیں گے جو ان کے لاشوں کو اٹھا کر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ بارش بھیجے گا جو زمین کو صاف کر دے گا اور نئی برکتیں کھول دے گا۔ اس وقت انار اتنا بڑا ہوگا کہ یہ قبیلہ اسے کھائے گا کہ ایک بکری ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ نیک لوگ چین سے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ آخری منظر، لیکن آخر میں اللہ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح لے جائے گی۔ دنیا میں صرف کافر اور فاسق رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح کھلی فحش اور گناہ کریں گے۔ پھر قیامت اچانک آ جائے گی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا شہادت کا واقعہ۔ کفار نے ان کے دونوں سر پر وار کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا جب وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ان کی قبر تہامہ پہاڑوں کے قریب مکہ کے پاس ہے۔ آخری پیغام۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس کائنات میں اکیلے ہو جبکہ ستاروں اور سیاروں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ چینل آپ سب کے لیے ہے، لیکن آپ جیسے اور دل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ہر ایک سبسکرائبر ایک اور زخمی دل کو تسلی دیتا ہے۔ لائک کرو، سبسکرائب کرو اور کمنٹ کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا خیال۔ جزاک اللہ خیر۔